प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इमरान खान की जान को खतरा और एक अहमदी अफीसर कहीं पाकिस्तान में, उसके बारे में मौलवी साहब को बड़ी फ़िक्र है, उनकी आवाज़ में भी आपको सुनवा देंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि अटक जेल से अडयाला चले गए इमरान खान साहब। जेल तो जेल ही होती है, आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। और दूसरी तरफ ये प्रोग्राम बन रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएगा और एक जो खतरनाक साजिश है जिसके मतलब लोग जो बड़े बड़े ताकतवर पाकिस्तान के वो परेशान है और सर जोड़ के बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है बाकी की ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजारे, लेकिन जेल में संभालना भी इमरान खान को मुश्किल काम है। ये है सबसे बड़ा इशू बना हुआ। और जो इस वक्त समझदार लोग हैं वो बारहा दफ़ा इशारा कर चुके हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाना इनका मकसद है और उसके लिए कोई तरीका वारदात ढूंढा जा रहा है, कोई तरकीब सोची जा रही है। तमाम क्रिमिनल जो इस वक्त इक़्तिदार में भी हैं, ताकतवर भी हैं, वो इसी काम पे लगे हुए और इस तरह इमरान खान की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है। जेल तो जेल ही होती है और इमरान खान के ऊपर इतने केस बना दिए गए और बारहा दफ़ा प्रॉब्लम एक और आ रही कि जज भी डरते हैं और जजों को वहाँ से हुक्म जो आता है कि आपने ये फैसला करना, वो फैसला करना, उसके मुताबिक जज फिर फैसले कर रहे हैं और कोई मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे। जो जज दावत कर रहे हैं कि हम मेरिट पे ये करेंगे, वो करेंगे, सब झूठ बकवास है। आप सबको पता है कि जिस तरह के जज फैसले कर रहे हैं और वहाँ से फिर कोई लंदन भाग जाता है, किसी को धमकी दी जाती है, किसी की कोई चीज़ सामने आ जाती है। तो इस तरह इस वक़्त इमरान खान की बहरहाल जान जो है वो ख़तरे में है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं, कोई सी सूरत भी ये नहीं छोड़ेंगे और कोई इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही फ़ौजी बंदे की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किसी बंदे की। सब अफ़वाहें हैं, सब झूठ है, कोई बंदा नहीं मिला सिवाय उसकी फैमिली के और वकला के। ये तो मैंने आपको बात बता दी। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि मज़हबी नफ़रत इतनी फैलाई हुई है पाकिस्तान में जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सुनते हैं ज़रा, फिर इस पे बात करते हैं। जी। साडे जिले च लग गया एसपी वो एक आदमी फरदई है ये मैं पैगाम दे रहा इत्थे एजेंसी वाले आए मैं सुनने वास्ते ते मैं उन्हां वास्ते ही गल कर रहा ते ओदी लोड़ जे ना एसपी दी ओनु कदे होर ते ले जाओ इत्थे साडे होने हो रहे या असीं रहना या उन्हें रहना सानू बाबा जी ये गल दस के ए गर्दना रसूलुल्लाह वास्ते फिर गाजी जंप होना है गाजी जम्मण लगे ढिल लगदी कोई नहीं गाजी जंप होना मुड़ तुस आखना भी की हो गया कि गवर्नर मार देता है ना हुणे ना एसपी मार देता है अपना बचाना जे तुम कराई होर ते टोर दो अच्छा, ये पता नहीं पुरानी है वीडियो या नई है, मगर जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अभी देखी, शायद पहले भी देखी हो, सोशल मीडिया पे ये चल रही थी कि एसपी आ गया है। वो बता रहे हैं कि अहमदी ना। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में जब आप सबके इल्म में है कि एक वज़ीर ख़ारजा अहमदी रह सकते हैं, सर ज़फ़रुल्लाह खान रह सकते हैं, वो अहमदी थे, तो फिर इन लोगों को क्या तकलीफ़ है कि एक एसपी आ गया। और दूसरी बात ये है कि जो ये ऐलानात कर रहे हैं, कह रहा है कि एजेंसियों के लोग भी सुन रहे हैं, ये ऐलानात मेरे ख्याल में तो गैर कानूनी है और इन पर कोई ना कोई मुकदमा होना चाहिए। किसी को हक हासिल नहीं कि वो धमकी दे कि पहले गवर्नर हमने मार दिया था, अब इसको मार देंगे। किसी को इजाज़त ही नहीं है। आपका पाकिस्तान में अगर कानून है, अगर कोई एसपी आ जाए, डीएसपी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो पाकिस्तानी शहरी तो है ना वो। अगर आप कहते हैं कि एक तरफ सारा दिन यहाँ पे आके बड़े नारे लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, मजहबी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, हंसी इसलिए आ रही कि झूठ होता है सारा कुछ भी नहीं रखा जाता। तो दूसरी तरफ अगर कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए तो वहाँ पे मुसीबत मान जाती। अगर थोड़ा सा आप वसी तौर पे गौर करें तो एक वक़्त था कि पाकिस्तान में जो नोट थे उन पर भी एक अहमदी के दस्तखत होते थे। ये आप सबके इल्म में है।
اور اس وقت پاکستان کے حالات بھی اچھے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت مل جل کر آپ رہتے تھے، اتفاق تھا، برکت تھی۔ پھر یہ جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں، اگر ان کی آپ انکوائری کرے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کوئی اچھے کارنامے ہوں گے یا ان کے کارنامے دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا ہو۔ کافر تو انہوں نے بنائے ہوں گے بڑے لوگ، مگر مسلمان کوئی نہیں بنایا ہوگا۔ جا کے چیک کر لیں، یہ تصویر لگی ہوئی ہے پیچھے۔ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو توجہ دلائی کہ جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ وطن ہے ان کا، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ احمدی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے پاس اگر پاکستانی نیشنلٹی ہے تو وہ جناب کسی بھی ذمہ داری پہ ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ کے تو وہاں پہ جن کے پاس امریکن نیشنلٹی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، جن کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہوتی ہے وہ بھی آ کے وزیر بن جاتا ہے۔ تو جو وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو کیوں نہیں یہ حق ملتا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ۔ یہ یورپ میں جو دنیا رہتی ہے، کئی دفعہ وہ بھی مذہبی باتیں کرتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ یورپ میں رہ کے بھی جاہل کے جاہل رہے۔ اگر آپ اتنے مذہبی ہیں تو پھر آپ نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا کہ آپ کا نمونہ دیکھ کے جو لوگ بھی اگر آپ کے بقول کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو وہ آپ کے مطابق چلتا پھر، مگر آپ تو یہ بھی نمونہ نہیں کوئی قائم کر سکے۔ آپ کے تو اندرونی حالات ایسے ہیں پاکستان میں کہ نہ آپ لوگوں کی پاکستان میں عزت ہے، اگر آپ باہر چلے جائیے علماء یا پاکستانی عام بھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ آپ سب کی علم میں۔ اگر تھوڑا سا اور اس کو روشن خیالی کے ساتھ سوچیں تو یہ جو ممالک ہیں یہاں ہر مذہب کے ہر فرقے کے لوگ جو ہیں وہ پولیس میں بھی جاتے ہیں، فوج میں بھی جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے انگلینڈ میں جو وزیر اعظم ہے، پھر اسکاٹ لینڈ دیکھ لیں، وہاں کے وزیر اعظم دیکھ لیں، پھر آپ کا جو لندن کا وہ لندن ایریا کا جو میئر ہے وہ دیکھ لیں، یہاں جرمنی میں میں آج کل ہوں یہاں بھی پاکستانی ہے۔ پچھلے دنوں میرا حال ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میری ایک ملاقات ہوئی تھی پاکستانی سے اور میں جانتا تھا کہ یہ احمدی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ یہ پارلیمنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے انگلینڈ کے لاؤڈ طارق وہ بھی احمدی ہیں، وہ پاکستان جاتے ہیں، آپ کے علماء ادھر آئے ہیں ان کے ساتھ کٹھے کھانے کھاتے، کھابے شابے، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ نفرت کی تعلیم کہاں سے آپ نے سیکھی کہ اسلامی تعلیم میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نفرت کریں۔ میں نے تو کافی چیزیں دیکھی، کافی اس پر غور و فکر کیا، اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں پتہ نہیں میں نے کس کے ساتھ پروگرام کیا تھا، وہ کہتے تھے سپریم کورٹ کے ایک ہی جج تھے، ان کا نام تھا شاید نام مجھے بھول گیا ہے، وہ ہندو تھے۔ تو جناب یہ جو لوگ وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ مولوی صاحب کی بات پہ آ جاتے ہیں، اپنا ڈی آئی جی دیکھ لو جا کے ذرا پنجاب کا موجودہ دیکھ لو، اپنے لوگ دیکھ لو، اپنی پولیس دیکھ لو، اپنے آفیسر دیکھ لو، ان کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کردار ہے ان کا، یہ حالت ہے ان کی۔ اس لیے جو ملک ہم سب نے حاصل کیا جس میں تمام مذہب کے لوگ رہ سکتے تھے، قائد اعظم کا بھی فرمان یہی تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اسلام کو آپ نے چھوڑ دیا، مذہبی نفرت کو آپ نے ہوا دی، مذہبی نفرت اور انتشار میں آپ نے بڑے بڑے کام کیے۔ آج بھی مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ وہ ڈسکا کی جو مسجد ہے احمدیہ اس پر جی حملہ کرنے والے ہیں 29 تاریخ کو۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز دی آپ نے قوم کو، مجھے بتائیے، آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی کی مسجد کو، کسی کی عبادت گاہ کو گرائیں؟ کس نے آپ کو یہ اختیارات دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی مثال ہے آپ کے پاس جہاں پہ آپ اس کا جو بہترین حل ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو بالکل وہاں پہ آزادی ہونی چاہیے، جو لوگ بھی ہیں کسی بھی مذہب سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو دوسرے لوگوں کے اوپر پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟
ان کو بھی کہے جی کوئی آرڈیننس نہیں آپ کے خلاف، کوئی ایسا قانون نہیں، سب ختم کرو، آپ ہمیں تبلیغ کریں، ہم آپ کو کرتے ہیں۔ یہ رام سے بھی تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہی آج کل یہ دیکھ لے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی پہ پابندی، پابندی پہ پابندی، دوسروں کو کھلا چھوڑا ہوا۔ کہیں پہ تو عدل کر کے دیکھے نا، کہیں پہ تو انصاف ہو۔ عدالتوں میں آپ کے جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نمبر 130ویں نمبر پہ، وہ تو میرا خیال ہے احمدی نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہاں پہ آپ کو کیا ہے، وہاں پہ ذرا اٹھ کے بولے نا۔ یہ لوگ جو علماء اس طرح کے، یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، اور ہم یہ چیزیں جو ہیں یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، جب یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں تو اپنے ملک پہ افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ نہ مذہب کو سمجھ سکے، نہ یہ انسانیت کو سمجھ سکے، نہ اخلاقیات کو سمجھ سکے، صرف انتشار کی تعلیم نہیں۔ اور ملک کا دیکھ لو، ایک آنے کی عزت نہیں، نہ باہر نہ گھر میں، بھیک مانگ رہے۔ بھیک سے مجھے یاد آ گیا، آج 2 بندے انڈونیشیا میں، میرے پاس ویڈیو، وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، داڑیاں رکھی لمبی لمبی، اور وہاں پہ مانگ رہے ہیں، اور ویڈیو ڈالی اس نے اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھی۔ اور آپ کی آج میڈیا کی خبر آ رہی تھی کہ مکے میں سب سے زیادہ جیب کترے جو ہے وہ پاکستانی، میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا پہ خبر آ رہی تھی آج۔ اور عرب ممالک میں سب سے زیادہ فراڈی آپ کو یہ ملے، ترکی چلے جائیں فراڈی، ایران چلے جائیں فراڈی۔ یہ علماء نے ان کو تعلیم دی، یہ ان کی تربیت کی کہ مکے مدینے جا کے بھی یہ جیب کترے بنے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگا لیں آپ کہ یہ اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ ایس پی وہ احمدی آ گیا، اور دوسرے ایس پی تو نہیں احمدی نا، وہاں پہ کون سے میرا مطلب حالات ٹھیک ہے، کون سی وہاں پہ زندگی ہے؟ ایس پی دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستانی لوگوں کا کیا تعلق ہے، کس طرح وہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں؟ کوئی کام ہم لوگ بھی ہے عدل سے نہیں کر سکتے، کوئی کام انصاف سے نہیں، ہمارا آئین ہی نہیں عدل پہ بنا ہوا، آئین ہی غلط بنا ہوا ہے، جس میں پاکستانیوں کے حقوق، مذہبی حقوق، پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے۔ وہ جو آتا ہے پارلیمنٹ میں وہ آئین کو بس وہ ایک گدو سا ہوتا تھا، چھوٹے ہوتے کھیلتے تھے، وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ تو مولانا صاحب آپ دھمکی جو دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ ویسے ہی غیر قانونی چیز ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کو آپ یہ تو نہیں بتا سکے کہ اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور یہ بتا سکے کہ قاتلوں کی مثال دے دے کے بتا رہے، اور کو خدا کا خوف کھاؤ۔ آج دنیا کہاں پہ پہنچی، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے۔ اس طرح یورپ میں آ کے لوگ آزادی سے زندگی گزارتے، کیا وجہ کہ آپ کے لوگ وہاں پہ رہنا نہیں چاہتے، یورپ آنا چاہتے؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، مذہبی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اخلاقیات ہیں یہاں۔ تو یہ دھمکیاں دے دے کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، کسی نے پاسپورٹ کے خانے میں مذہب کا لکھ لیا، کسی نے نکاح نامے میں لکھ لیا، یہ سب آپ کے روٹی روزی کے چکر بنے ہوئے ہیں۔ کبھی رزق حلال کھاؤ، تو رزق حلال کھانے کے بعد انسان بھی بات بھی حلال کی کرتا ہے، ورنہ آپ کے پاس سوائے ربش باتوں کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی بھی عہدے پہ کام کر سکتے۔ آپ کے پارلیمنٹ میں سارے لوگ بیٹھے، وہاں تو احمدی نہیں یا عیسائی نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہاں پہ کیا چاند چڑھ رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں؟ کون سے فیصلے ہو رہے؟ بھیک مانگنے کے فیصلے، لوٹ مار کے فیصلے، یہ سارے آپ کے جو نواز شریف، زرداری، یہ جتنے ملک لوٹ کے کھا گئے، یہ احمدی تو نہیں ہے، یا یہ عیسائی تو نہیں ہے نا، یا ہندو تو نہیں ہے نا۔ لیکن خود غور کرے نا، اپنے گھر کی طرح دیکھ لے، جو یہ اعلان کرتے پھر رہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام لمبا ہو گیا، جڑے رہے ہمارے سامنے، چینل کو سبسکرائب کر